अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपकी टीचर हाजिर खिदमत है। क्लास 9 इस्लामियत लाज़मी लेक्चर नंबर 6। अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि पहले हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में पढ़ा। आज हम अहादीस के बारे में पढ़ेंगे और पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हदीस पाक किसको कहा जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इल्मन नाफ़ियन व अमलन सालिहन, ए अल्लाह मुझे नफ़ा बख्श इल्म अता फरमा और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। अज़ीज़ बच्चों, हदीस जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा हम रिवाइज़ करते होते हैं। हदीस के बारे में मैंने आपको बताया था कि हदीस के दो मायने हैं, एक लफ्ज़ी मायने और एक लुग़वी मायने। लफ्ज़ी मायने में गुफ्तगू करने को हदीस कहते हैं और लुग़वी मायने में अरबी में लुग़त में जदीद चीज़, नई चीज़, उसको हदीस कहा जाता है। नए ज़माने के बारे में भी उसको हदीस कहा जाता है। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी और शरई इस्तिलाह में हदीस जब भी लफ्ज़ बोला जाए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़वाल, जो बात आपने की, अफ़ाल जो आपने अमल किया, और तकरीर यानी कि कोई ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार फरमाई हो, तो उसे तकरीर कहते हैं। आज हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़वाल अहादीस मुबारका पढ़ेंगे। हदीस नंबर 1। अक्मुल मोमिनीना ईमानन हसनहुम खुल्कन। यहाँ तक आपकी हदीस, इस हदीस में आपके दो पार्ट होंगे। एक हदीस जहाँ तक ख़त्म हो जाती है। बाज़ जगह इस हदीस मुबारका को इतना एक पार्ट में दिया जाता है और बाज़ में इसको मुकम्मल दिया जाता है, तो ये हदीस दो पार्ट में है। अक्मुल मोमिनीना ईमानन हसनहुम खुल्कन। मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो अपने इखलाक में बेहतरीन है। यहाँ तक बाज़ वक़्त क्या होता है, यहाँ तक आपकी ना एक हदीस मुबारका होती है। आगे आपका खैयारुहुम लिनिसाइहिम। मसनद अहमद हदीस मुबारका 9153। और इनमें सबसे बेहतर वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हैं। इसमें हम दो को एक्सप्लेन करेंगे, पहले इखलाक को और फिर घरेलू ज़िंदगी में बीवियों के साथ कैसा हुस्ने सलूक करना चाहिए, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम किसको करेंगे, इखलाक। किसको करेंगे बच्चों, इखलाक को।
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ احزاب آیت نمبر 21۔ سورت کون سی؟ احزاب آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور اس میں اخلاق دعوت دینے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنی پریکٹیکل لائف سے ثابت کیا۔ تو دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند اخلاق اور رحیم اور شفیق ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رحیم و شفیق بنایا، اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے کون ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ انبیاء آیت نمبر 107۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں سے ہمیں عزیز بچوں کیا سمجھ آئی؟ اخلاق کے بارے میں یہ سمجھ آئی کہ اخلاق ہی بنیاد ہے بہترین ہونے کے لیے۔ کس کے لیے؟ بہترین ہونے کے لیے۔ اور اس کے لیے کیا تھا؟ آپ اسوہ حسنہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں سے ہمیں اخلاق پتہ چلیں۔ جیسا کہ عزیز بچوں آپ کو معلوم ہے، مکہ والوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا تنگ کیا، کتنی اذیتیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر بدر کیا، مگر جب مکہ میں قحط پڑا اور ان کا نمائندہ مدینہ آیا، کن کا؟ مکہ والوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشرفیاں دیں، ان کے لیے غلے کا انتظام کیا اور قحط سے نجات کی دعا بھی فرمائی۔ تو یہاں سے اخلاق پتہ چلا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بھی ان سے کوئی تلخ بات نہ کی۔ 10 سال ایک معنی رکھتے ہیں عزیز بچوں، اور 10 سال میں انہوں نے کوئی بھی ان سے کیا ہے؟ تلخ بات نہ کی۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخلاق انسان کے کیسے ہونے چاہیے، کتنے بلند ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف تصویر نہیں پیش کر سکتا جتنا اس کا اخلاق بتاتا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ حسن خلق ہی ایسا عمل ہے جس سے آپس کی
نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا، اور ویسے تو حسن خلق کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، مگر مسلمانوں کے لیے تو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا۔ کیوں؟ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے۔ یہی دیا نا انہوں نے پیمانہ۔ تو حسن اخلاق دراصل روز مرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق کے خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو اسے حسن اخلاق کہا جائے گا اور وہ مومنوں میں کامل ترین انسان ہوگا۔ اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اس کو برا اخلاق کہا جائے گا۔ پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کتنا اپنے اخلاق پر عمل کرتا ہے یا کس قدر وہ مسلمان ہے۔ ایسا ہے نا بچوں، تو اخلاق ہمیں اپنا سب سے بہت اچھا رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اخلاق بہترین ہے جو مومنوں میں کامل ہے۔ اب اس کا دوسرا پارٹ، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں، ظاہر ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ بہترین ہے، کن میں؟ مومنوں میں سے، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں، جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بیویوں کے لیے بہتر کون ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیسے فرمایا۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گھریلو زندگی آئے گی، جو بیویوں کے ساتھ بہتر ہیں تو ان میں کیا آئے گا؟ گھریلو زندگی۔ گھریلو زندگی کی اہمیت، گھریلو زندگی کی جو اہمیت ہے اسلام میں اس کے مختلف پہلوؤں کے متعلق بہت واضح ہدایات دی گئی ہیں گھریلو زندگی کے بارے میں۔ اس میں ماں باپ بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، اور اولاد اور بیوی بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے اسوہ حسنہ بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلام میں گھریلو زندگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے قوانین کا شریعت میں الگ بیان ہے۔ کسی بھی معاملہ کو مبہم اور غیر واضح نہیں چھوڑا گیا۔ مثلا نکاح، میاں بیوی کے حقوق و فرائض، والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض، سب کے بارے میں واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے باقی شعبوں کی طرح گھریلو معاملات میں بھی ہمارے لیے ایک فقید المثال نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین شوہر اور مثالی باپ تھے۔ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیروکم خیروکم لے آلہ و آنا خیروکم لے آلی۔ ترجمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ تو بیوی کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ بھی اپنے معروف معاملہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور شوہر کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے کہیں زیادہ عزت و اطاعت کے حقدار تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ازواج کے ساتھ تحکمانہ رویہ اختیار نہیں فرمایا، ہمیشہ ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آتے، غم یا بیماری کی صورت میں ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ تو اگرچہ مرد کو گھر میں حاکمیت دی گئی ہے بچوں، لیکن سربراہی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بیوی اس کی ملازمہ ہے اور ہر قسم کا گھریلو کام کرنا محض اس کی ذمہ داری ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو گھریلو کاموں میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر کا کام کرنا کسی مرد کے لیے باعث عار نہیں، کیونکہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جس پر عمل کرنا باعث ثواب ہے۔ یہی ہے نا اس کا سیکنڈ پارٹ حدیث کا۔ اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا بھی کیا ہے؟ بہترین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ، اگر ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا، ایک مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، تو اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ تو عزیز بچوں، یہاں سے آپ کو کیا سمجھ آئی کہ پہلے اخلاق اچھے ہوں، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اور ان میں بیویوں کے ساتھ ان میں خرچ کرنے کا بھی یہاں پر بتایا گیا ہے، اور خرچ کرنے کا بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ بتایا گیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری جو اخلاق ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے۔ بہت اچھے، ہم گھر والوں کے ساتھ بھی بہت اچھے ہوں، اور انسانی شخصیت کا تو میں نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ اخلاق سے پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے گھر والوں میں پھر اخلاق کے ساتھ پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں، کن کے ساتھ؟ اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں، ان کے بارے میں بھی یہ بتایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے دو پارٹ ہیں، پہلا اخلاق کے بارے میں، اور دوسرا جو ہے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، جس میں اس حدیث پاک میں بیویوں کے متعلق ہے کہ ان کے ساتھ گھریلو کام کاج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹاتے تھے، اور
خرچ کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا. نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم لیکچر نمبر 7 میں نیکسٹ احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ. فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول تمام طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری. جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کلاس اول تا دہم یہ تعلیمی بورڈ تیار کیا گیا ہے جس سے آپ میٹرک تک کا امتحان بغیر کسی ٹیوشن پاس کر سکتے ہیں. مزید KPK کا نصاب بھی موجود ہے. ہماری تمام ویڈیوز YouTube پر موجود ہیں. کسی قسم کی کوئی فیس نہیں چارج کی جاتی. آپ ہمارے زوم پروگرام میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں. فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول. اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ابھی تک ہم نے فریکشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے. ایز فالوز. ایک جنرل ایکویشن ہمیں بتائی گئی ہے فوٹوسنتھسس کی، ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ہمارے پاس اتنا اس کا، تو پھر یہ بن جاتا ہے، یہ ہے سرکل ہی. ٹھیک ہے، اگر ہم جوڑ دیں گے تو یہ سرکل ہو جائے گا. لیکن ابھی یہ کیا ہے، ٹرانسفر آف هیٹ. اوس هیٹ په کومو طریقو ٹرانسفر کیږي هغه طریقې به موږ وایو. ترمل جو گلومیرولر فلٹریٹ ہے، یہاں پر مین کام ہوتا ہے کہ پانی کو ابزورپشن کا، یعنی کہ اس کی کنزرویشن کا مین کام کہاں پر ہوتا ہے، یہ گلومیرولر فلٹریٹ یعنی وومن